हमारा टॉपिक है शरई अहकाम में सहूलत और आसानी का तस्वर। कुरान हकीम में अवामर और नवाही के बुनियादी असूल। अवामर कहते हैं अमर की जमा है जो करने का हुक्म है, और नवाही कहते हैं नहीं की जमा रोकने से, जिस चीज़ से मना किया है उसके बुनियादी असूल क्या है। यानी कुरान में बहुत सी चीज़ों के करने का हुक्म है और बहुत से काम करने से रोका गया है। इसको कहते हैं अवामर और नवाही। तो कुरान ने इसके लिए असूल क्या रखा कि अगर इंसान को अल्लाह ने किसी काम से रोका है या किसी काम के करने का हुक्म दिया है तो इसमें बुनियादी क्या चीज़ जो है वो सामने रखी गई। कुरान मजीद ना सिर्फ अहकाम की किताब है बल्कि हिकमत, आसानी और रहमत की किताब है। सबसे पहले हम अल्लाह की हिकमत और रहमत को समझते हैं। दीन की जो बुनियाद है, अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म देते वक्त इसकी फितरत, इसकी ताकत और हालात को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा है। और अल्लाह की हिकमत और रहमत में 4 बुनियादी असूल हैं जिनको अल्लाह ने सामने रखा है। इसको पहले को कहते हैं अदम हरज, यानी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं होगा। नंबर 2 किल्लत तकालीफ, यानी अहकाम की कमी। तीसरा कहते हैं तदरीज, यानी मरहलावार, जिसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, मरहलावार नफाज। और चौथा है नसख, हिकमत के साथ तब्दीली। अब हम देखते हैं सबसे पहले अदम हरज, यानी सहूलत का दीन। पहला असूल क्या है कुरान का? अदम हरज। अदम हरज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर उसकी ताकत से बढ़कर कोई हुक्म नहीं लगाया। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये मुशक्कत नहीं बल्कि सहूलत का दीन है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें खूब पाक कर दे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दे ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसी तरह से अल्लाह ताला कहते हैं वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ भी तंगी रखे। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ आसानी का मामला चाहता है। और इसका अमली नमूने हम कुरान से देखते हैं। अदम हरज या अदम तकलीफ के अमली नमूने, सबसे पहला बीमारी में रुखसत। बीमार शख्स के लिए रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ये अल्लाह की रहमत का मजहर है। अगर अल्लाह हुक्म देता कि बीमारी में भी रोज़े रखने हैं, या जैसे अगर औरत जो है वो हामला है, अगर औरत दूध पिलाने वाली है तो उसको रोज़े छोड़ने की रुख्सत है, वो बाद में उसकी कज़ा कर सकती है। या अगर कोई शख्स सफ़र में है और वो सफ़र में समझता है कि रोज़ा रखना उसके लिए तकलीफ़ का बायस होगा तो उसको रुख्सत है। तो ये अल्लाह के दीन का जो असूल है अदम हरज, ये उसकी एक मिसाल है। फिर सफ़र में आप देखें कि इंसान के लिए नमाजें मुश्किल होती हैं पूरी नमाज पढ़ना, तो अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए नमाज कसर की सहूलत दी। ये दीन में लचक की एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह से पानी की अदम दस्तयाबी पर, पानी ना मिलने पर तयम्मुम की इजाज़त दी। यानी हर हाल में इबादत अगर करनी है, अगर अल्लाह ताला मुश्किल में डाल देते और इंसान को हुक्म देते तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह का ये जो रहमत है, अल्लाह की ख़ास रहमत है कि वो अपने बंदे के ताकत के मुताबिक, उसकी वुसअत के मुताबिक अहकामात देता है। और अगर पानी ना मिले या ऐसे इलाके जहाँ पर पानी बहुत ठंडा है और गर्म पानी कहीं पे मुयसर नहीं, और ठंडा पानी इस्तेमाल करने से इंसान को बीमार होने का, उसकी जान जाने का खदशा है, तो तयम्मुम की इजाज़त दी अल्लाह ताला ने। फिर दूसरा असूल जो कुरान का हमें मिलता है वो किल्लत तकालीफ, यही तवाज़न का नाम है। कुरान हकीम में अहकाम की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई, यही किल्लत तकालीफ कहलाती है। अल्लाह ताला ने इंसानी बोझ, ज़िंदगी को बोझ नहीं बल्कि इंसान को आसान और काबिल अमल दीन करके इंसान के लिए बनाया। और अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी जान को उसकी वुसअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करता, यानी किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ नहीं डालता। तो अहकाम की सादगी और हिकमत देखें
کہ 5 نمازیں صرف دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزانہ کی عبادت کا آسان نظام ہے، اور صرف 1 ماہ کا روزہ ہے، سال پورے میں صرف 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھے تاکہ سالانہ روحانی تربیت ہو، اور زندگی میں صرف 1 بار حج ہے۔ یعنی آپ دیکھیں احکام بہت زیادہ نہیں ہے، کم ہے، زندگی میں 1 بار حج ہے، اور وہ بھی کس پر؟ صاحب استطاعت پر۔ عمر بھر میں صرف 1 دفعہ وہ حج کر لے۔ اگر کسی کے پاس اتنے مال ہے کہ وہ جا کے حج کر کے واپس آ سکتا ہے اور پیچھے اپنے جو ہے اہل و عیال کے لیے بھی جو ہے وہ نان نفقے کا بندوبست کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن زندگی میں 1 بار۔ آپ دیکھیں یہ کتنا اللہ کا نظام جو ہے وہ بہترین ہے کہ اللہ نے ہر سال حج کرنے کو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ زندگی میں 1 بار کرو۔ اور روزے بھی اگر اللہ حکم دیتا ہر ماہ بھی تو انسان کو تو بجا لانے تھے اس کے احکامات کو، لیکن پورے سال میں صرف 1 مہینہ۔ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین اسلام بوجھ نہیں بلکہ توازن اور اعتدال کا نام ہے۔ اور تیسرا اصول ہے تدریج۔ تدریج کہتے ہیں مرحلہ وار رہنمائی۔ تدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احکام کو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض احکام فوراً نافذ نہیں کیے، بلکہ انسان کی ذہنی اور اس کی عملی تیاری کے مطابق آہستہ آہستہ نازل کیے۔ یہ اللہ کی حکمت کا ایک شاہکار ہے۔ جیسے شراب کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی پہلے آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے شراب منع نہیں کی، کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا اور جس جگہ پہ نازل ہوا وہ شراب کے شیدائی تھے، اور اتنی زیادہ ان کی جیسے کسی کی گھٹی میں شراب ہوتی ہے، وہ اس حد تک شراب کے جو ہے عادی ہو چکے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی دم میں حکم دے دیتا کہ شراب نہ پیو تو چھوڑنا مشکل ہوتا لوگوں کے لیے۔ تو پہلے حکم جب شراب کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو پھر جو لوگ متقی تھے انہوں نے شراب جو ہے وہ کم کر دی۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ جب دوسرا حکم آیا تو اب بہت سے مسلمان جو تھے انہوں نے چونکہ دن کو 5 نمازیں ایک کے بعد دوسری ہوتی ہے، تو اگر شراب پی ہو تو انسان نشے میں ہوتا ہے، اور اللہ نے منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو جو ایمان والے تھے انہوں نے دن کو پھر جو ہے وہ شراب پینی جو ہے وہ ختم کر دی۔ پھر اللہ نے تیسرا اور آخری اور حتمی حکم شراب کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں دیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام یا ناپاک اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جب حتمی طور پہ اب شراب، جوا، بت، پانسے، یہ سب کام اللہ نے کہا کہ شیطان کے کام ہے، ناپاک کام ہے، اور تمہیں ان کاموں کی وجہ سے اگر آپس میں تم شراب پیو گے تو دشمنی اور رنجش ہوگی اور اللہ کی یاد سے تم غافل ہوگے اور نماز سے یہ کام روکیں گے، تو پھر کیا ہوا کہ تمام لوگوں نے جو ایمان والے تھے شراب جو ہے وہ چھوڑ دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ حکم آیا تھا تو بعض جو تھے صحابہ اکرام وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے وہ شراب ان کو دی جا رہی تھی، لیکن جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی اور کہ شراب حرام ہے تو انہوں نے وہیں پہ وہ جو ہے پیمانے توڑ دیے۔ اور شراب اس قدر مدینے کی اور مکے کی گلیوں میں اس قدر شراب بہائی گئی کہ کہا جاتا ہے کئی دنوں تک اس کی بدبو اٹھتی رہی، لیکن ان کا ایمان کا درجہ یہ تھا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے
کہا کہ بس آج کے بعد ہم جو ہے وہ شراب نہیں پئیں گے. لیکن اللہ کی ہر کام میں آپ دیکھیں حکمت جو احکامات میں ہے وہ تدریج ہے. وہ اس لیے کہ بہت سے کام ایک دم سے جو آپ کے گھٹی میں پڑے ختم نہیں ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات تدریجاً دیے، جس میں ہم آپ کے سامنے یہ دیکھیں شراب کی حرمت کی مثال ہے اور یہ تدریج کی ایک بہترین مثال ہے. سب سے پہلے دیکھیں نقصان کی نشاندہی کی گئی، شراب کے مضر اثرات بتائے اللہ نے. پھر دوسرا کیا، نماز میں پابندی لگا دی کہ عبادت کو اگر مضبوط کرنا ہے، عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے تو عبادت کے اوقات میں آپ نے شراب نہیں. پھر تیسرا حکم ہے مکمل حرمت، شراب سے مکمل دوری اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دے دیا. یہ تدریج کا سب سے مشہور نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ اصلاح کی، جس سے لوگوں نے بغیر کسی جھٹکے کے برائی کو چھوڑ دیا. تدریج کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ آگاہی کا، پہلے آگاہ کیا گیا. پہلے کسی کو آپ نے کوئی بھی دعوت کا کام کرنا ہے تدریجاً کرنا ہے، پہلے آگاہ کرنا ہے، آگاہی دینی ہے. آپ نے اس دعوت سے بتایا کہ شراب میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے، ذہنی تیاری کرنی ہے، ذہنی تیاری کا آغاز. دوسرا مرحلہ جزوی پابندی لگانی ہے. پھر نشے کی حالت میں نماز سے منع فرمایا گیا، عملی تبدیلی کا آغاز یہاں سے ہوا. پھر تیسرا مرحلہ مکمل حرمت، آخر کار شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا اور حتمی اصلاح کی گئی. چوتھا اصول ہے نسخ، حکمت کے ساتھ ساتھ تبدیلی. نسخ کا مطلب ہے پہلے سے کسی حکم کو بعد میں آنے والے حکم سے ختم کر دینا. یہ اللہ کی حکمت کا مظہر ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق احکام میں تبدیلی لاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. نسخ کی عملی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں پہلا حکم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. مسلمان 16-17 مہینے اسی کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر بعد میں دوسرا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جائے اور اب نماز تم نے اسی کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے. یہ نسخ ہے اور اس میں بھی مکمل حکمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی وحدت اور ان کی شناخت کو مضبوط بنانے کے لیے یہ تبدیلی کی. اب ہم چاروں اصولوں کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں جو مین چیز اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھی کہ انسان کے اوپر اس کی طاقت، اس کی وسعت، جتنا وہ کر سکتا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور عدم تکلیف کا اصول رکھا کہ سختی نہیں کی بلکہ آسانی اور طاقت کے مطابق احکام دیا. دوسرا قلت تکالیف یعنی احکام کم ہے اور بامقصد ہیں، بوجھ نہیں بلکہ ان میں توازن ہے. پھر تدریج یعنی مرحلہ وار اصلاح کی، مرحلہ وار جو ہے وہ احکامات دیے. اور پھر نسخ، حالات کے مطابق رہنمائی کی، اور یہ حکمت کا ایک مظہر ہے.